Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 10th. Today is 24th of July and day is Friday. Now it's time to have a review of syllabus of the month of July. And the first topic which we are going to discuss is Try Again. It's a poem by a British poet W.A. Hickson. It is a simple, reflective and moralizing poem consisting on 3 stanzas. In this poem, the poet tells us the importance of trying again in case we fail in doing some task due to some adverse circumstances. He says that we should continue trying again and again till we succeed. In this first stanza of the poem, the speaker says that if we fail in our first attempt, what should we do? We should not get disappointed. We should try again because then we will become courageous. If we persist because of this, we can get courage, and at the last we can conquer all our fears and we can get success. He says that then when we try again and again, we may face failure once or twice. It's possible that in first and second attempt we will be unable to achieve our goal. Then what should we do in that case? We should keep in our mind that by trying again and again, we will be able to get success. In this second stanza, he says that if we do not win our race, we should not give up trying again in shame. Because trying again and again is not a disgrace or disrespect. In the third stanza of the poem, he says that if we find our task is difficult to accomplish, we should not lose hope. We can do what other people can do if needs, and we can get our success, but it needs patience. In short, this little poem gives us a big message. It gives us the message of hope, courage, hard work, and optimism. We should always keep this rule in our mind that by trying again and again, we can at last get our success, which is our ultimate goal. The second topic which we are going to have is our chapter First Aid. First aid means responding to an emergency situation. Accidents happen always unexpectedly, but a life can be saved by having the basic knowledge of what to do in emergency and knowing proper first aid procedures. Basic training of first aid skills should be taught in schools, in workplaces, and in journal be learned by all, as it is mandatory to our modern and stressful life. इस चैप्टर में राइटर ने हमें बताया कि किस तरह से हमने एमरजेंसी सिचुएशन को फेस करना है, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, कौन से ऐसे प्रॉपर जो फर्स्ट एड सिचुएशन को टैकल करने में हमें मदद दे सकते हैं. अब हम मूव करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ. पहले हमारे पास आता है प्री रीडिंग क्वेश्चन. व्हाट इज़ द लेसन अबाउट? Lesson is about the importance of knowledge of first aid. In this chapter, writer tells us that the knowledge of first aid often proves life-saving, and some basic essentials are told in this chapter which are basic for first aid kit.
سیکنڈ کویشچن ہے ہمارے پاس, وٹ ڈو وی انڈرسٹینڈ بائی فرسٹ ایڈ. آپ فرسٹ ایڈ سے کیا مراد لیتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ از a timely assistance given to any person suffering a sudden injury or illness. This assistance helps in recovery and often proves life saving. Assistance کا مطلب ہوتا ہے مدد. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ ایڈ ہے یہ کسی بھی انجرڈ پرسن کو, کسی بھی بیمار پرسن کو بر وقت کوئی بھی میڈیکل اسسٹنس, کوئی بھی میڈیکل طبی امداد دینے کا جو مرحلہ ہے, جو کام ہے, اس کو ہم فرسٹ ایڈ کہتے ہیں. اور یہ جو فرسٹ ایڈ ہے یہ اکثر لوگوں کی زندگیوں کو جان بچانے کے بھی کام آتی ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بلاک کویشچنس. واٹ از دا امپورٹنس آف نالج آف فرسٹ ایڈ ان کرائسس مینجمنٹ. کہ کسی بھی ناگہانی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو قابو پانے کے لیے فرسٹ ایڈ نالج کی کیا امپورٹنس ہے. The knowledge of first aid is very important as it helps us to manage the crisis by saving the lives of people. It also enables us to manage the problem with confidence and courage. اب وہ کہہ رہے کہ فرسٹ ایڈ کا جو نالج ہے وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم ناگہانی صورتحال کو قابو کر کے لوگوں کی زندگیوں کو بچا سکیں. یہ ہمیں ساتھ ہی ساتھ میں کانفیڈنس اور کریج, ہمیں ہمت دیتی ہے, ہمیں طاقت دیتی ہے, ہمیں ہمارے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے میں بھی مدد دیتی ہے. اس کے بعد ہم موو کریں گے ایکسرسائز کویشچنس کی طرف. یو شوڈ ناٹ کیپ چیکنگ اف دا بلیڈنگ ہیز اسٹاپڈ. وائی. وہ کہہ رہے کہ ہمیں بار بار نہیں دیکھنا چاہیے کہ آیا زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا یا نہیں. ایسا ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے. We should not keep checking if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and causes bleeding to resume. Dislodge کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا. کلاٹ, لوتھڑا. اب وہ کہہ رہے کہ ہمیں بار بار نہیں چیک کرنا چاہیے کہ آیا زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا یا نہیں, کیونکہ ایسا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے زخم کے اوپر جو ایک کلاٹ بن رہا ہوتا ہے, جو زخم سے خون نکلنے کے پروسیس کو روکنے میں مدد دیتا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بار بار چیک کرنے سے وہ جگہ دوبارہ سے خراب ہو جائے, آپ کا جو کلاٹ بن رہا ہے زخم کے اوپر وہ ڈیمیج ہو جائے اور آپ کا خون جو ہے جو بہنا بند ہو گیا تھا, ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے بہنا شروع ہو جائے. سیکنڈ کویشچن ہے وائی از اٹ نیسیسری ٹو کیپ اوے دا سوپ فرام دا وونڈ. کہ سوپ کو زخم سے دور رکھنا کیوں ضروری ہے. سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ اینڈ کین بی دا کاز ٹو انکریز پین اور سرٹن ریش. اب کہہ رہے ہیں کہ جو صابن ہے وہ زخم کے اندر اریٹیشن لا سکتا ہے, اس کو اریٹیٹ کر سکتا ہے, اس کے اندر ریشز لا سکتا ہے. اٹ کین بی ٹیزنگ اور انکمفرٹیبل فار دا وکٹم. وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وکٹم کو ٹیز کرے, اس کو نقصان پہنچائے. سو اٹ از نیسیسری ٹو کیپ اوے دا سوپ فرام دا وونڈ. اس لیے ضروری ہے کہ کسی بھی قسم کے انفیکشن سے بچنے کے لیے زخم کو صابن سے دور رکھا جائے. نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس ہاؤ از این اینٹی بایوٹک کریم اور آئنٹمنٹ گڈ ان ہیلنگ دا وونڈ. کس طرح سے ایک اینٹی بایوٹک کریم جو ہے اور آئنٹمنٹ ہے وہ زخم کو ہیل کرنے میں کس طرح سے مدد دے سکتی ہے. اینٹی بایوٹک کریم اور آئنٹمنٹ ہیلپس ٹو کیپ دا سرفیس آف دا وونڈ موئسٹ, نم رکھنا. اینٹی بایوٹک کا مطلب ہوتا ہے جراثیم کش. اوکے, آئنٹمنٹ ہوتے ہیں مرہم. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آئنٹمنٹ یا مرہم جو بھی اینٹی بایوٹک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ زخم کی جو سرفیس ہے اس کو موئسٹ رکھنے میں یہ مدد دیتا ہے. دے ڈو ناٹ میک دا وونڈ ہیل فاسٹر. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زخم کو تیزی سے ہیل کرنے میں, اس کو ٹھیک کرنے میں مدد نہیں دیتا, بٹ دے ہیو باڈیز نیچرل ہیلنگ پروسیس ورک فاسٹ. بلکہ اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ باڈی کے اندر جو نیچرل ہیلنگ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس کو یہ فاسٹ کر دیتا ہے.
نیکسٹ کوشچن ہے جی وٹ شوڈ یو ڈو اف یو آر الرجیک ٹو ایڈہیسو مٹیریل یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز، کہ ایڈہیسو مٹیریل جو کہ اکثر بینڈیجز میں فورتھ کوشچن ہے ہمارے پاس واٹ شوڈ یو ڈو اف یو آر الرجیک ٹو ایڈہیسو مٹیریل یوزڈ ان موسٹ بینڈیجز، کہ اگر آپ ایڈہیسو مٹیریل چپکنے والا جو مٹیریل جو مواد موجود ہوتا ہے بینڈیجز کے ساتھ میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس ایسے مٹیریل سے الرجی ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے. If we are allergic to adhesive material used in most bandages, we should switch to adhesive-free dressings اور sterile gauze. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ ہم یا آپ الرجیک ہیں ایڈہیسو مٹیریل سے جو کہ اکثر بینڈیجز میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کو ایڈہیسو فری ڈریسنگ کی طرف موو کرنا چاہیے. ایسے گازز کا استعمال کرنا چاہیے جو کہ ایڈہیسو فری ہوں، جن کے ساتھ کوئی چپکنے والا مٹیریل موجود نہ ہو. ہیلڈ ان اے پلیس وتھ پیپر ٹیپ اور آر لوزلی اپلائڈ الاسٹک بینڈیجز. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے، بینڈیج کو اپنی جگہ پر فکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی چھوٹی سی ٹیپ کا سہارا لیں یا آپ ایک الاسٹک بینڈیج کو لوزلی اس کے اوپر باندھ دیں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس وین ڈو یو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر، کہ آپ کو ڈاکٹر کو وزٹ کب کرنا چاہیے. وی شوڈ سی اے ڈاکٹر if the wound is not healing or if we notice any swelling, redness, increasing pain, drainage or warmth in the wound. اب یہاں پر میننگس لکھ لیں. سویلنگ سوج جانا، ریڈنس سرخ ہو جانا، ڈرینیج رسنا، وارمتھ ہوتا ہے گرمائش، وونڈ زخم. اب وہ کہہ رہے کہ اگر ایسا ہو کہ آپ کو زخم کے اندر ریڈنس فیل ہو، سویلنگ فیل ہو، آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ آپ کا جو پین ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کے زخم سے ڈرینیج ہو رہی ہے، پانی رس رہا ہے، یا آپ کو وونڈ جو ہے اندر سے گرم ہوتا ہوا دکھائی دے، اس صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اس کے بعد ہے جی واٹ شوڈ یور فرسٹ ایڈ کٹ کنسسٹ آف، کہ آپ کی جو فرسٹ ایڈ کٹ ہے وہ کن چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے. فرسٹ ایڈ کٹ شوڈ کنسسٹ آف دا فالوئنگ بیسک کانٹینٹس. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مندرجہ ذیل جو کانٹینٹس ہیں یہ فرسٹ ایڈ کٹ کے اندر ہونے چاہیے. اب ان میں ہے جی فرسٹ ایڈ بک ہے پہلی، سیکنڈ میں بینڈ ایڈس پلاسٹرس وغیرہ ہیں، تھرڈ الاسٹک بینڈیجز، فورتھ گاز اینڈ ایڈہیسو ٹیپ، ففتھ ون از اینٹیسیپٹک وائپس اینڈ کاٹن یا وول. نیکسٹ ہے جی سیفٹی پنس اینڈ ٹویزرس، نیکسٹ ہے سیزرس، ایٹتھ ہے لیٹکس گلوز، نائنتھ ہے کیلامائن لوشن، دین کلینکل تھرمومیٹر اینڈ ایٹ دا اینڈ انالجیسک ٹیبلٹس. اب یہ وہ ایسے 11th بیسک کانٹینٹس ہیں جو کہ فرسٹ ایڈ کٹ میں ہونا ضروری ہیں. چیپٹر نمبر 4 کے بعد ہم موو کریں گے فریزل وربس کی طرف جو ہمارے اس منتھ کے کورس میں شامل تھے. We have 25 phrasal verbs in this month's syllabus. First one is control over. پر قابو ہونا. They have no control over their son. Dear to کو پیارا ہونا. پاکستان is very dear to us. Depend on پر انحصار کرنا. Whole family depends on her for existence. Deliver to کو پہنچانا. This letter was delivered to me only yesterday. Died of سے مرنا. He died of cancer. Die for کے لیے مرنا. We should always be prepared to die for our country. Dream of کے خواب دیکھنا. I could not dream of these comforts. Eligible for کا اہل ہونا. He is eligible for this post. Engaged to سے منسلک ہونا. He is engaged to a rich man.
entitled to کا حقدار ہونا. He is entitled to these facilities. Equal to کے برابر ہونا. This angle is equal to that. Failed in میں فیل ہونا. Pinky failed in mathematics. Faith in میں یقین ہونا. We must have faith in Allah. Next one is faithful to سے وفادار ہونا. They are faithful to her. Famous for کے لیے مشہور ہونا. لاہور is famous for its historical buildings. Next one is feel for کے لیے محسوس کرنا. I feel for the poor میں غریبوں کے لیے محسوس کرتی ہوں. Fight for کے لیے لڑنا. We must fight for the basic human rights ہمیں بنیادی انسانی حقوق کے لیے لڑنا چاہیے. Fill in سے بھرنا. Fill in the blanks with suitable prepositions. Next ہے جی fire at یہ open at کے ساتھ بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس. کے خلاف کارروائی کرنا. The police opened fire at the demonstrators. Fond of کا شوقین ہونا. She is fond of reading novels. Full of سے بھرا ہوا ہونا. This basket was full of flowers. Glad at پر خوش ہونا. She was glad at her success. Grateful to کا شکر گزار ہونا. I am grateful to you for your kindness. Grieve at پر افسردہ ہونا. I was grieved at his loss. Guilty of کا قصوروار ہونا. She was guilty of stealing. After doing phrasal verbs, we will move toward the letters, and here we have the pattern of letters. آپ لوگوں نے سب سے پہلے لکھنا ہے ایگزامینیشن ہال. ایگزامینیشن ای کیپیٹل ایچ ای کیپیٹل ہال کے بعد کاما. دین آئے گا سٹی. سٹی کے بعد کالن اے ڈاٹ بی ڈاٹ سی ڈاٹ. دین ڈیٹڈ ڈیٹڈ. دین اگین کالن 24 جو بھی ڈیٹ ہے اس کو اپنی فل لکھنا ہے. اینڈ نیکسٹ آ جائے گا اسپیلنگ آف دا منتھ. جو بھی منتھ ہے آپ نے فل اسپیلنگ لکھنے ہیں. دین کاما 2020 دین فارمل لیٹر ہے تو آپ نے یہاں پر آپ کا جو بھی فرسٹ ورڈ ہوگا وہ کیپٹل ہو جائے گا. اب یہ انفارمل لیٹر کی طرف ابھی ہم لوگ نے اسٹارٹ لیا ہوا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر فرسٹ ورڈ جو ہے وہ فرسٹ لیٹر جو ہے وہ اسمال ہو جائے گا. ڈیئر فرینڈ. فرینڈ کے بعد کاما. اس کے بعد بالکل آپ نے کاما کے نیکسٹ لائن سے یہاں سے آپ نے اپنے لیٹر کی مین باڈی کو اسٹارٹ کرنا ہے. اور جو لیٹر کی باڈی ہے وہ کم سے کم 3 پیراگرافس پر کنسسٹ کرنی چاہیے. اب فرسٹ پیراگراف میں آپ نے اسٹارٹنگ پیراگراف اپنے لکھنا ہے جس میں آپ لکھ سکتے ہو I have been planning to write you earlier but could not find time to do so due to my busy schedule as I was busy in preparing my exams. Then I hope everybody at home will be fine and by this little discourse will add pleasure to you. Then in second paragraph come towards your main point and at the last paragraph آپ نے جو کلوزنگ کرنی ہے وہ آپ نے پراپر جو وے ہے کنوے مائی سلام ٹو آل ایٹ ہوم اینڈ آئی ول کم ٹو یو ایٹ سون ایٹ پاسبل. اس قسم کی جو ہے آپ 2 سے 3 اسٹیٹمنٹس لاسٹ والے پیراگراف میں ڈال کے ایڈ کر کے آپ نے اس کی لیٹر کی کلوزنگ کر دینی ہے. ایٹ دا اینڈ آپ نے کرنا کیا ہے یور لونگ فرینڈ. یورس نہیں کرنا, لونگ فرینڈ. فرینڈ کے بعد کاما. اگر آپ نے یورس لکھنا ہے تو پھر آپ کے پاس آئے گا یورس سنسیئرلی, یورس اوبیڈینٹلی, یورس ٹرولی, یورس افیکشنیٹلی. دین ایٹ دا اینڈ ایکس ڈاٹ وائی ڈاٹ زی ڈاٹ. یہ ہو گیا ہمارے پاس لیٹر کا پیٹرن.
اس منتھ کے سلیبس میں ہم نے کیے ہیں 2 چیپٹرس، ٹرائی اگین ایک پوائنٹ تھی اور چیپٹر تھا فرسٹ ایڈ. اس کے بعد ہم نے کیے فریزر وربس کے بعد ابھی ہم نے کیے لیٹرس. اب جو لیٹر کے پیٹرن کے بعد ہمارے پاس تھے 3 ایسیز، 2 ایسیز. اب جو ایسیز تھے، ایسے میں آپ کو پہلا ہم نے کیا تھا ایسے مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول، اور اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے ایک جو پہلے آپ کو جنرل ایکسپیرئنس بتایا گیا کہ دا فرسٹ اینڈ لاسٹ ڈے آف اسکولس آر آف یونیک سگنیفیکینس فار دا اسٹوڈنٹس. The first day may cause anxiety, fear, nervousness, and the last day is surely a day of hope, confidence, and preparedness. کہ کس طرح سے اسکول کی جو بچہ ایک شروعات لیتا ہے تو اس ٹائم وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ڈر ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسکول کو لیو کرتا ہے آفٹر ڈوئنگ دیئر میٹرک، تو ایٹ دیٹ ٹائم دا اسٹوڈنٹ از full of confidence, full of hope, and is ready to excel towards his future. پھر اس کے بعد اسپیسیفکلی رائٹر نے اپنے لاسٹ ڈے آف اسکول کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے لاسٹ ڈے آف اسکول کو انجوائے کیا تھا، بیکاز there was no teaching staff that day and the whole students were chattering at that time, and their junior of 9th class hosted them a farewell party, and their headmaster addressed them and gave them different pieces of advices to get success in their life. And in this essay you also have learned the point that in this party their juniors of 9th class gave them a variety show and also entertained them with sweet meat and tea. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ایسے تھا وہ تھا اسپورٹس اینڈ گیمس، اور اس ایسے میں پہلے آپ کو اسپورٹس اینڈ گیمس کی جنرل امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ کیا امپورٹنس ہے انسانی زندگی میں، اسپورٹس اینڈ گیمس کیا رول پلے کرتی ہیں، کہ دے آر نو لیس امپورٹنٹ دین فریش فوڈ اینڈ واٹر. کہ جس طرح سے انسان کی زندگی میں خوراک اور پانی ضروری ہے، اسی طرح سے باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے گیمس اور اسپورٹس جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں جو اسپورٹس کی کنڈیشن ہے، گیمس کی کنڈیشن ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن پاکستان میں بھی اب اس کی طرف اس سائڈ پر رجحان جو ہے وہ جا رہا ہے. اور لوگ جو اسکولس والے ہیں، انہوں نے جو اسکولس ایڈمنسٹریشنس ہیں انہوں نے ڈفرینٹ جو کمپٹیشنس ہیں وہ بچوں کے درمیان ہیلڈ کروانا شروع کر دیے ہیں، جس سے بچوں کا رجحان ایتھلیٹس اور اسپورٹس مین جیمناسٹس بننے کی طرف آ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے کہ جو سچویشن ہے پاکستان میں، نو ڈاؤٹ اسپورٹس اینڈ گیمس آر بیکمنگ پاپولر ان پاکستانی اسکول ایز ویل, but facilities of course are not adequate at present. The situation is expected to improve in the near future. اب یہاں پر اس نے کہا ہے کہ جو فیسلٹیز ہیں وہ پریزنٹ ٹائم میں ایڈیکویٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فیوچر میں سچویشن بہتر بنائی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ میں اس نے آپ کو بتایا کہ کون کون سی گیمس ہیں جو پاکستانی اسکولس اور پاکستانی اسکول گوئنگ گرلس جو ہیں وہ پسند کرتی ہیں. اس میں آپ کو بتایا گیا تھا واکنگ, جاگنگ, جمپنگ, سوئمنگ, رننگ, روئنگ, ریسلنگ, باکسنگ, ہیمر ڈسک تھروئنگ, لائٹ ویٹ لفٹنگ. اب یہ ڈفرینٹ ایسے اسپورٹس ہیں جس میں ڈفرینٹ ایسی گیمس ہیں جو کہ جن کی طرف بچوں کا رجحان آج کل کے دور میں جا رہا ہے. اس کے بعد جو اسکولس میں آرگنائز کی جاتی ہیں وہ فٹ بال, ہاکی, کرکٹ, ٹینس, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس. یہ ایسی آرگنائزڈ گیمس ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے اندر چیئرفلنیس, ڈسپلن, فیلوشپ جیسی جو کوالٹیز ہیں, جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے اندر اجاگر کرتی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میں مین امپورٹنٹلی ان کی جو باڈی ہے وہ فزیکلی فٹ ہو جاتی ہے. تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارے اس منتھ کے سلیبس کا ایک ریویو, جو کہ ہم نے فل منتھ میں سلیبس کور کیا ہے. اس کا ایک کوئک ریویو آپ کے پاس یہاں پر انگلش کا
جولائی کے سلیبس کا موجود ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ منتھ کے سلیبس کو فرام یور نیکسٹ کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.